मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मेरी 4-5 दिन पहले हज़रत अक़दस हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई। हज़रत से टाइम मांगा, हज़रत अल्लाह हज़रत को जज़ाए खैर दे, बहुत ही शफ़क़त के साथ टाइम दिया। मैं तो उनकी तवाज़ो पे हैरान हो गया। तो बड़ी तसल्ली से हज़रत ने टाइम दिया ना, और इतनी तवाज़ो, इतने बड़े आलिम हैं। अगर वो अपने आप को कैश कराना चाहते ना दुनिया में, बहुत कुछ करा सकते थे। वो अगर नया फ़िरका बनाना चाहते ना, ये छोटे मोटे जितने नई नई फ़िरकियाँ आ रही हैं ना, आज नए नए स्कॉलर्स आ रहे हैं जो सबसे हटा के कहते हैं हमारे ग़ुलाम बन के रहो, और फिर कुछ लोगों को इर्द इकट्ठे कर लेते हैं। इनके पास नॉलेज नहीं है। हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के पास जो नॉलेज है ना, अगर वो नया फ़िरका बनाते और लोगों को अपनी ज़ात की तरफ लेकर आते, वो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुके होते। अब तक एक बहुत बड़ा फ़िरका बन चुके होते। कैसी तवाज़ो, ऐसी तवाज़ो। हम तो पहले भी उनसे, हमारी ज़्यादा उनसे पहले मुलाकातें होती थी। जामिअत रशीद के उलमा जब जाते थे ना मजलिस तहक़ीक़ में, मजलिस तहक़ीक़ होती है जो उलमा की कोई नया मसला आता है तो उलमा का पैनल बैठता है, उस पर डिबेट होती है, तहक़ीक़ होती है। उसमें हमें हज़रत को देखने का मौका मिला था। हम तो सारे जूनियर, मैं तो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के शागिर्दों का शागिर्द हूँ, यानी उनसे बराह रास्त थोड़ी पढ़ा है, उनके शागिर्दों से हमने पढ़ा है। तो हम तो उनके बिल्कुल बच्चे हो गए ना, बच्चों के बच्चे। हमने वहाँ जाके देखा, जब हम तहक़ीक़ के लिए बैठते थे ना वहाँ दारुल उलूम कुरंगी में, बड़े बड़े उलमा बैठते थे। उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, सबसे ज़्यादा इल्म, अहलुल्लाह की सोहबत, इबादत में, हर चीज़ में। ये वो दौर था जब वो इस्लामी मुल्कों के जो उलमा की एक कमेटी थी ना, मजमाउल फ़िक़्ह इस्लामी, जिसमें सऊदिया के भी उलमा थे, मक्का मदीना के भी बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, उनके रईस हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब थे। यानी मक्का के मुफ्ती वो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की निगरानी में थे। वो अरब लोगों में तासुब बहुत है, असबियत बहुत है, वो अजमियों को मानते नहीं हैं। लेकिन अरब उनके इल्म के ऐसे कायल हुए कि अगर मैं यूं कहूं, ना चाहते हुए भी उनको अपना अमीर बनाया है। तो शायद ये जुमला गलत नहीं होगा, किसी अरबी भाई को तकलीफ हो तो पेश की माजरत। अरब में बड़ी असबियत, वो अजमियों को नहीं मानते बिल्कुल। वो कहते हैं क्या ये अजमी अजमी, हालांकि इमाम बुखारी अजमी थे, ठीक है ना, तीनों अइम्मा अजमी हैं, सिर्फ इमाम शाफी अरबी थे। इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको अरब फॉलो करते हैं वो भी अजमी थे। तो अजमियों ने इल्म में बहुत, मैं मानता हूँ अरब भी बहुत हैं, लेकिन ये कहना कि अजमियों के पास इल्म ही नहीं है और अजमियों को क्या पता, ये तो मुहद्दिसीन 99% तो अजमी हैं, फुक़हा 99% तो अजमी हैं। और जिहाद के मैदान में भी आप अगर 3वीं सदी हिजरी के बाद देखते हैं तो अरबों का बड़ा किरदार है, जब शुरू के दौर में। उसके बाद तो फिर अजमियों ने बहुत जिहाद किया है, अरबों ने भी किया है। लेकिन आप खिलाफत उस्मानिया किसने कायम की थी? तो अजमी थे वो। तो हिंदुस्तान में जो 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है किसकी थी? तो बाज़ अरबों में ना बड़ा तासुब है। मैं नहीं कह रहा सब अरबों में, वहाँ के जो उलमा सुलह उनमें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बहुत ज़्यादा उन लोगों में वो अजमी को नहीं मानते। वो कहते हैं ये क्या है, कब्र परस्त कहते हैं। प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा हुआ है। हालांकि कब्र परस्ती हमने यहाँ ख़त्म की है। यहाँ हमारे अकाबिर उलमा ना होते तो आप देखते जगह जगह कब्रों पे झंडे लगे हुए होते यहाँ पे, और ऊंची ऊंची कब्रें होती। मैं दारुल उलूम कुरंगी गया ना हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की ज़ियारत के लिए, तो वहाँ हमने कब्रिस्तान भी देखा। तो मेरा दिल चाह रहा था ब्लॉग बनाऊं कि जो हमें कब्र परस्त कहते हैं, ज़रा हमारे अकाबिर की कब्रों को तो देखो। एक बालिश से कोई कब्र ऊंची नहीं है, और कैसी साफ सुन्नत के, हालांकि कितने बड़े बड़े अल्लामे दफन है उसमें। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह दफन है उसके अंदर, मुफ्ती अब्दुल शकूर तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह दफन है। कितने बड़े बड़े अल्लामे, कब्रें कैसी ऐसे मिस्कीन सी कब्रें हैं। तो कोई जाके ये देखे और फिर उसको उलमा देवबंद को कब्र परस्त बोलते हुए ना 100 दफ़ा सोचे। तो कितने बड़े आलिम ना। लेकिन जब मजलिस तहक़ीक़ होती थी ना, तो हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का हमने जो एटीट्यूड देखा ना उन मजालिस में, वो ऐसा होता था कि ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे सबसे कम मुझे आता है, सबसे कम, यानी मैं सीखने, और बोलते भी थे कि भाई हम सीखने के लिए बैठे हैं। इल्म के साथ अगर अल्लाह की मोहब्बत होगी ना दिल में, अल्लाह का खौफ, तो फिर आलिम ऐसा होता है। और अगर इल्म के साथ ज़िक्रुल्लाह नहीं है, तहज्जुद नहीं है, दुआएं नहीं है, नमाज नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, अहलुल्लाह की सोहबत नहीं है, तो फिर इल्म वो होता है जो आजकल के स्कॉलर्स को आप में, स्कॉलर्स में आपको नज़र आ रहा है यूट्यूब पे। 4 चीज़ें सीख के ऐसी ताल्ली और ऐसी किबरियाई
اپنی ایسی بڑائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, کبھی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بھائی بعض علماء نے یہ کہا ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایسے حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے. وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں, اور پھر اپنی رائے اتنی تواضع کے ساتھ, یہ ایسے وہ زبان سے کہتے ہیں جب میں اپنی رائے دیتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی, میری کیا ہوگی, میری غلط ہو سکتی ہے, تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو. تو میں جب حضرت سے ملنے کے لیے گیا نا تو میں نے حضرت سے کہا کہ کچھ, ایک تو اتنا اچھے انداز سے حضرت نے ملاقات کی, ٹائم دیا. میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں. تو حضرت نے پتہ ہے کہ جو میں بھی بیان کہہ رہا ہوں نا وہی نصیحتیں. حضرت نے فرمایا جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے تو یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں, بولو نا, بگاڑ دیتی ہیں. یہ میں حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کر دیتی ہیں, چاہے دین کا علم ہو. تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو یہ پھر آزمائش ہے. ان دو چیزوں کے فتنے سے انسان جبھی بچ سکتا ہے, اور اس میں خیر کا عنصر اسی, یہ تجھے دو چیزیں بہت بڑی خیریں بھی ہیں. آپ کے پاس شہرت ہے, آپ وہ کام کر سکتے ہو جو وہ لوگ نہیں کر سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کلپ ریکارڈ کروا دیں, میں کہتا ہوں بھائی ایک سیاسی لیڈر آئے میرے پاس کہ مفتی صاحب اسمبلی میں یہ ایشو چل رہا ہے, اس پہ آپ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں. میں نے کہا میرے کروانے سے کہا کہ بہت کچھ ہوگا. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا, وہ اسمبلی میں بھی سنا گیا, وہ اتنا وائرل ہوا, وہ قانون چینج کر دیا انہوں نے. میں نہیں کہہ رہا کہ 100% میرے کلپ کی وجہ سے, لیکن انہوں نے مجھے بتایا, کال کر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اس کلپ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ ہمیں بڑی مدد ملی ہے لا کو چینج کروانے میں. تو شہرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, علم کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں بڑی فائدے کی ہیں. لیکن اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے, نماز نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, تہجد نہیں ہے, اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑانا نہیں ہے, تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. شیطان کے پاس علم بھی تھا اور شہرت تو ایسی شیطان کی, پہلے بھی بڑا مشہور تھا شیطان. شیطان اگر آج کلپ بنا کے ڈال دے سب سے زیادہ وائرل ہوگا کہ نہیں ہوگا, بتاؤ, بولو نا, کیا ہو گیا, ایسا ہٹ ہوگا نا کہ فرشتوں کے کلپ سارے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, بڑی پیاری بات حضرت نے کی, کہا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس, یہ میں دنیا کے علم کے ساتھ دین کے علم اور عبادت کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اسی دنیا میں الجھ کے رہ جاؤ, اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو. اگر اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا آپ نے, نماز روزے میں دل لگانا چھوڑ دیا آپ نے, تو پھر آپ انگریز بنو گے. انگریز نے ترقی تو کر لی نا, اللہ کو بیچ میں لا کے کی, اللہ کو نکال کے کی ہے, تو آدھا کام تو کر لیا اس نے. آدم علیہ السلام کا علم لے لیا اس نے, دنیا کا علم, لیکن آدم علیہ السلام کچھ اور بھی سکھا کے گئے تھے. اللہ کے سامنے رونا بھی سکھا کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیمسٹری کا علم بھی دیا, بایولوجی کا علم بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فزکس کا علم بھی دیا, جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق کتنا, ایک ذرا سی غلطی ہوئی ہے, اتنا روئے ہیں, رو رو کے زمین کو تر کر دیا, اللہ تیری ناراضی برداشت نہیں ہو سکتی. تو انگریز نے آدم کا یہ والا علم لے لیا, یہ والا حصہ نہیں لیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی ترقی کی عروج پر پہنچ گیا, مگر آخرت میں اللہ کے ہاں اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو مسلمان کو ترقی کرنی ہے مگر اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے. اب مسلمان کیا کر رہا ہے, مسلمان مذہب سے رشتہ اگر مضبوط کرتا ہے تو دنیا سے رشتہ توڑ دیتا ہے. آدھا کام تو یہ بھی آدم علیہ السلام والا آدھا کام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ آدم علیہ السلام والا کون سا کام ہو گیا, آدھا ہو گیا, آدھا اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں دبا کے پٹے گا, جیسے کہ پٹ رہا ہے, دبا کے پٹے گا یہ, اور پٹ رہا ہے یہ. اور اس کا صرف دنیا میں نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ جب آپ بھکاری بنو گے تو پھر آپ پہ آپ کی پالیسیاں نہیں چلیں گی, آپ پہ غیروں کی پالیسیاں چلیں گی, جس سے آپ کے مذہب کو بھی نقصان ہوگا. آپ مذہب میں بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ دیکھو تو صحیح یار, اللہ میاں نے حج ہمیں دیا تھا, اس میں اللہ میاں نے صحابہ کو خیال ہوتا تھا کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم تجارت بھی کرتے ہیں, تو یہ تو جائز نہیں ہونی چاہیے, ہم تو عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, جب حج کے لیے جاؤ تو خوب بزنس کرو. لیس علیکم جناح فیما, وہ کیا ہے قرآن کی آیت,
حج کے بارے میں ہے نا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ ایک تو زاد راہ لے کے جایا کرو، ایسا اللہ پہ توکل نہیں کرو کہ کچھ لے کے ہی نہیں جا رہے کہ جی اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا، سامان اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. اور آگے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، وہاں جا کے اللہ کی روزی بھی تلاش کرو، تجارت بھی کرو. اس سے پتہ ہے کیا ہے، یہ میں حیران ہوتا ہوں بھائی اللہ میاں نے یہ الگ سے تجارت کی حج میں ذکر کیوں کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے اگر وہاں مسلمانوں کی کمپنیوں کی پروڈکٹ فروخت ہوتی نا حج میں، کتنے مسلمان کنٹری اکنامکلی کتنے اسٹرانگ ہو جاتے. افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہودی آپ کا حج کبھی نہیں بند ہونے دے گا. میں نے تو وہاں کسی بڑے عالم سے پوچھا، میں نے کہا یہودیوں کو تو اشکال ہوتا ہوگا، یہ اتنے لاکھ مسلمان یہاں حج کرنے آتے ہیں. انہوں نے کہا مسجد یہودی بہت خوش ہیں اس سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہے؟ بولو، یہودیوں کی. یہودی کہتا ہے حج تم کر رہے ہو، پیسہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ تو اللہ نے صحابہ کو کہا تھا تجارت تمہاری ہونی چاہیے، وہاں تجارت کس کی ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی ہو رہی ہے. تو اللہ میاں حج کے ساتھ ساتھ ہمیں اکنامکلی بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم نے حج والا حکم لے لیا، اکنامکس والا کس کو دے دیا؟ یہودیوں کو دے دیا ہم نے. تو ساری مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے. تو بھائی دونوں چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو دنیا میں ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرنی ہے، اور پھر اللہ سے تعلق بھی کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسے مزے سے نصیحت کر رہے تھے، مجھے تو بڑی مشکل سے میں اپنا رونا روک رہا تھا. مجھے حضرت کی نصیحتوں پہ نہیں رونا آ رہا تھا، مجھے حضرت کی تواضع پہ رونا آ رہا تھا کہ یار اتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے دل سے. اور میرے پر تو بالکل ہی سوٹ ہوتی ہے نا یہ چیزیں. مجھے تو کوئی انسان کا بچہ بنا دے بھائی، میں تو اتنا شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں میں، اور ہر جگہ ہی لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں. کوئی پائلٹ مجھے پہچان رہا ہے، ایئر ہوسٹس مجھے جانتی ہے، کہیں بھی دنیا میں جاؤ پان والا مجھے جان رہا ہے، گٹکے والا مجھے پہچانتا ہے، بریگیڈیئر ہوگا، کرنل ہوگا، وہ مجھے پہچان رہا ہے. تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا زیادہ میں دنیا مشہور. تو میرے تو بگڑنے کا چانس 100 گنا بڑھ گیا ہے. میرے جو بگڑنے کا چانس ہے نا، ابھی تو میں الٹا بیان دینے کے 1 لاکھ روپے لوں فوراً مل جائے گا مجھے. ابھی تو میں اس پوزیشن میں ہوں. مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بیان دے دو اتنے پیسے، میں نے کہا میں نہیں دے رہا. تو میرے تو بگڑنے کا چانس بہت ہے. تو آدمی کے پاس ٹوٹا پھوٹا علم بھی آ جائے اور مشہور بھی دنیا میں بہت ہو جائے. ٹھیک ہے، دشمنیاں بھی بہت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے فین ہیں. بہت سارے ایسے ٹیڑے یوں ملتے ہیں، یوں کرے وہ ہے وہ، ایسے بھی ملتے ہیں. بعض لوگ کم ہیں لیکن ملتے ہیں، بڑی بدتمیزی سے ملتے ہیں. وہ ان کو وہ میں بہت برا لگتا ہوں. خیر یہ تو مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ سارے ہی اگر زندہ باد کے نعرے لگائیں تو غلط ہوتا ہے، نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور آدمی کی ہو تو وہ لوگ مجھے میری اوقات یاد دلاتے رہیں گے. وہی ہے نا وہ شادیوں والا، وہ لطیفوں والا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں. تو مجھے حضرت کی باتیں اس لیے اچھی نصیحت پر اللہ عمل کی توفیق دے، وہ تو اگلا مرحلہ ہے، تو اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، کریں نہ کریں وہ تو اللہ ہی جانے. لیکن کم از کم مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل میرے حساب سے کیا ہو رہی ہیں، یہ فٹ بیٹھ رہی ہیں میرے اوپر. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شہرت اور علم جو ہے نا یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. اگر اللہ سے تعلق کیا ہو جائے کمزور، تو یہ برباد کر دیتی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت کو اچھا ہاں، حضرت نے فرمایا کہ مجھے اب تک اپنے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری اپنے بارے میں کہ میری شہرت اور جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس سے میں بگڑ نہ جاؤں. حالانکہ کتنی تواضع ہے یار، کتنی عبادت ہے. حضرت کی شاعری آپ سنو جو اللہ کی شان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کے نعتیہ کلام ہے، کیسا ایک درد دل کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے اکابر کی ایک معمولی سی جھلک ہے. ہم نے جتنے بھی اپنے اکابر دیکھے اسی ٹائپ کے ہی دیکھے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کچھ دن بزرگوں کی صحبت میں رہا کرو نا، کچھ آئے نہ آئے تمیز ضرور آئے گی تمہیں. یہ جتنے اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا بدتمیز ٹائپ کے، ان بیچاروں کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں ہے. تو اہل اللہ کی صحبت، ہمیں حضرت کی خدمت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے ایسا اندر تبدیلی محسوس ہوئی نا، میں باہر نکل کے ساتھ کہہ رہا تھا یار بالکل ہی الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا اندر. حالانکہ زیادہ نہیں حضرت نے باتیں کی. تو کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے بیٹھا کرو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں حضرت فیروز میمن صاحب ہے نا، ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو. حضرت فیروز میمن صاحب نہیں ہے، اللہ اللہ سکھاتے ہیں، جا کے بیٹھا کرو تھوڑی دیر، کچھ اللہ اللہ سیکھو. ہر وقت ٹک ٹاک، فیس بک، ٹک ٹاک ہر وقت، اور کیسی بےہودگی ہے. اس سے ساری ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری روحانیت کی. نہ نماز کے رہو گے، نہ زکوٰۃ کے رہو گے، نہ حج کے رہو. تو کچھ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، کچھ اللہ اللہ کیا کرو. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو،
2 روزے ہیں نا, اور ایام 20 کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہینے کے 3 روزے رکھ لو, پیر جمعرات کے روزے رکھ لو. اللہ توفیق دے رات کو آخری حصے میں اٹھ کے زیادہ نہیں, کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لو. تھوڑا سا نا زبان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ دعا مانگنا سیکھو. تو اگر آپ کا اللہ سے یہ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر دنیا دین یہ دونوں چیزیں چلیں گی, پھر فائدہ ہوگا. یہ دنیا مسافر خانہ, آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہم نے یا تو دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیا ہے, یا ایک کو پکڑا ہے, دوسرے کو تو بالکل چھوڑ دیا. اور جو اس طرف گئے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا, دین کو چھوڑ دیا. تو یہ بہت غلط رخ پہ مسلمان چل پڑا ہے. اور پھر ہمارے جو لبرل طبقہ ہے, جب دنیا کی طرف جاتا ہے نا تو گورے سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ گورے سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے. وہ پھر اور ہی چیز بن کے آتا ہے مارکیٹ میں. کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ٹھیک ہے, ہمارا جو لبرل ہے نا وہ ان سے بھی آگے جا رہا ہے. حالانکہ انگریز جو ہے نا پردے دار عورتوں کو پسند کرتے ہیں. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں نا, میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں اور بھی یورپ کے جن کنٹریز میں گیا ہوں, وہاں میجورٹی, مینورٹی تو ہر جگہ ہی بری. وہ اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, کوئی مسلمان نماز پڑھے, تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار چلو یہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں, جو ان کی رائے ہے اس پر قائم ہے. مسلمان کیا کرتا ہے, گوروں کو یہ دکھانے کے لیے ہم لبرل ہیں, ہم کیا ہیں, ماڈرن ہیں. تو وہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں عزت بڑھے گی, حالانکہ ان کی نظر میں عزت بڑھتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟